Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 22 तक। आज का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जन्नत में जाने वाले जहन्नम में जाने वालों को फ़र्क पढ़ेंगे। और जन्नत हमने पीछे पढ़ा था कि जन्नत में जाने के लिए हमें तकवा होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए। अब अल्लाह ताला हमें एक नए स्टेप की हमें इन्विटेशन दे रहे हैं कि अब तुमने मेरे यहाँ पे बहुत सीखने वाले ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा नहीं होगा बल्कि सीखा भी होगा, उस पर अमल भी किया होगा हमारे साथ। तो उनके दिल में तकवा ज़रूर पैदा हुआ होगा। और आज़ी और तकवा के बाद अब अल्लाह ताला हमें तीसरा स्टेप जो हमें दे रहे हैं वो है अल्लाह ताला हमें अपनी खशियत और रज़ामंदी के तहत दे रहे हैं। अब तरफ हमेशा इस दिन में 70 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते थे अल्लाह ताला की खशियत की, ताकि अल्लाह ताला तो मुझसे कभी नाराज़ ना होना। और हमें भी अपने ईमान को अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते हमें भी अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए और अपने ईमान के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला अपने दीन की खशियत के लिए, अपने खशियत में अपना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और फिर और सक्सेसफुल लोग ही हैं जो कि जन्नत में दाखिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। सूरतुल तौबा की आयत नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्या हसिब तुम गुमान किया तुमने अन के अब यहाँ पे जो बात हो रही है अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, मोमिनों से मुखातिब हुआ जा रहा है कि क्या तुम गुमान करते हो उनके तुतरहू तुम छोड़ दिए जाओगे, मतलब हालांकि अभी तक नहीं हुआ अलम जाना अल्लाह ने अल्लाह दिन इनको जिन्होंने जहाद किया मिनकुम तुम में थे वलम और नहीं ताकि उन्होंने बनाया मिन दूनी सिवाय अल्लाह के वला ना रसूलिन के रसूल के वला ना मुमिनीन मोमिनों के वली जतन कोई वली दोस्त को कहते हैं, वली जतन तंग रास्ते कहते हैं, जो कि अक्सर जो होते थे मुसाफिर वो तंग रास्ते की तलाश में, तंग रास्ते में वो क्या नाम है किसी बगार में स्टे करते थे सफ़र के दौरान, उसको भी कहते हैं। या कोई तंग रास्ते को कहा जाता है, यानी एक दिली कल्बी दोस्त को कहा जाता है कि जो अपनी बात हर एक से शेयर करते हैं। तो वली जतन को वही वली दोस्त, वल्लाहु खबीर को खबर रखने वाला भी माँ इसकी जो या तालमून तुम अमल करते हो। तो बहुत ही खूबसूरत पहली आयत थी, आयत नंबर 16। इसमें फरमाया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रही है कि क्या तुम समझते हो कि तुम ईमान ले आओ तो काफ़ी है, तुम मुसलमान हो तो काफ़ी है। हम कहते हैं हमारे बहुत से लोग हैं जो कि मुसलमान होते तो हैं लेकिन मुसलमानों की क्वालिटीज़ नहीं है, मुसलमानों की मतलब जो चीज़ दीन की फॉलो नहीं होगा तो मुसलमान की तरह तो नहीं ना दिखेगा। हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कई जगह हमारे भी कोताही हो जाती है और हम खता कर बैठते हैं। और लेकिन हमें भी ये सीखना है और बाकियों को भी सिखाना है कि दीन सिर्फ देखने का नाम नहीं है। और दीन जब इस्लाम में आप दाखिल होंगे, जब आप दीन इस्लाम को अपनाएंगे, ईमान लेकर आएंगे, तो सिर्फ आपका ईमान लाना ही काफ़ी नहीं होगा बल्कि आपको अगला स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या है कि अल्लाह ताला आपको आजमाएगा और अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को आजमाता है। और उस आजमाइश के बाद अल्लाह ताला कोई खरे और खोटे के दरमियान पहचान होती है। मतलब उस दिन खरा और खोटा अल्लाह ताला फिल्टर एक तरह का लगाया। आजमाइश एक तरह का फिल्टर है जिसमें एक खरा और जो खोटा है उसने निकल जाना है, खोटे ने ऊपर रह जाना है, खरे ने वहां से गुजर जाना है। तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आप आजमाए नहीं जाएंगे जिंदगी में? आपको आजमाइश इतनी आएगी। जिंदगी तो टेस्ट पीरियड का नाम है, आपको इतनी आजमाइश आएगी। जब आप ईमान लाएंगे तो सिर्फ ईमान नहीं लाएंगे बल्कि आपको टेस्ट पीरियड से गुजरना पड़ेगा, आपको इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा। आपको उन इम्तिहानात से गुजर के अल्लाह ताला के नेक लोगों में शामिल होना होगा। ये कुर्बानी मांगता दीन, जहाद करते हैं। तो अगर ये जहाद यहाँ मतलब अगर दीन तुम्हारी कुर्बानी मांगता है, तुम्हें जहाद मांगता है और यहाँ तुम्हारा जहाद क्या तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अब हमने तो कभी कुर्बानी नहीं इतनी बड़ी दी। सहाबा कराम ने अपने माँ बाप को, मुशरिकीन माँ बाप को छोड़ दिया था। और हत्ता कि हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो जंग बहुत दलेर थे और वो जंग के दौरान जंग कर रहे थे और उनके वालिद मोहतरम उनके बार बार सामने आ रहे थे जंग के दौरान। उन्होंने थोड़ी देर इग्नोर किया लेकिन लोग उनके सामने, उनकी दलेरी की वजह से उनके सामने नहीं आ रहे थे जंग के दौरान, और वो
ٹکتے نہیں تھے ان کے سامنے اور وہ آتے نہیں تھے ان کے سامنے، لیکن ان کے والد محترم بار بار ان کے آگے آ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا، اینڈ پہ انہوں نے اب اپنے والد کا ہی تلوار سے ختم کر دیا، اپنے والد کو قتل کر دیا. اور کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ اسلام کے خلاف تھے اور وہ اسلام کی مشرکین میں سے تھے اور اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس وقت یہ کوئی اپنے باپ کو ایسے قتل کرے دین کے لیے، یہ بہت ہی بڑا سٹیپ تھا. تو دین اتنی بڑی قربانیاں مانتا ہے، کچھ چھوٹی قربانی نہیں، انتہائی بڑی قربانی تھی. اپنے باپ کو قتل کیا اور دین کی خاطر یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ مطلب کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ دین اسلام کے خلاف جنگ کر رہا تھا اس وقت، پھر جنگ کے دوران انہوں نے قتل کیا انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے. تو یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے. یہ اس طرح آپ کے اگر والدین ایمان پر ہیں تو آپ کے لیے مختلف ٹیسٹ پیریڈ، ہر شخصیت کے لحاظ سے ڈفرینٹ آزمائش ہوتی ہے. آپ کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل کی اولاد ایسی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہی نہیں ہے اور وہ انتہائی نافرمان ہیں. بشمول ہم لوگ بھی ایسے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے، معاشرے میں برائی کو ختم کرنا ہے. ہم اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دین مذہب ہمیں فرما برداری کی تلقین کرتا ہے. تو اگر مانتے ہیں ہمارے والدین تو ان کی فرما برداری کریں، ان کی کسی بات پہ اف تک نہ کریں. ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور آج کل بہت ہی اس کے خلاف جا رہا ہے. ہمیں اس چیز کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو اپنے ماں باپ کی ان کی عزت کرنے کے، ان کو فرما برداری کرنے کی تلقین کرنی ہے. اور کیا نام ہے، اگنور کیا نام ہے. اور اس کے علاوہ ہر شخص کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے میری زندگی میں اور قسم کی ہوگی جو شاید کسی کے لیے وہ ویلیو بھی نہیں کرتی ہوگی، لیکن میری زندگی میں وہ ایک آزمائش کے طور پہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی کی اس کی شخصیت کے علاوہ سے ڈفرینٹ آزمائش ہوتی ہے. کسی کے علاوہ کسی کی شخصیت کے علاوہ سے بہت چھوٹی سی آزمائش اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، اور کسی کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی اس سے بڑی، جو ہر لیول کے حساب سے رہتا ہے اس کو آزمائش سے گزارتا ہے. کسی کے لیے بہت بڑی کیونکہ اس کا لیول وہ ہوتا ہے، اس کو اس آزمائش سے گزارا جاتا ہے. اور یہ سستا سودا نہیں ہے. اگر آپ آزمائش سے گزر جاتے ہیں تو آپ کا اجر ملتا ہے، اوپر سے آپ کو رب کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی کیا تم ابھی تو تمہیں جانا بھی نہیں ہے تو تم کو کہتے ہو کہ صرف گمان کرتے ہو مان رہے ہو تمہیں بخش دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو نہیں بخشیں گے. اور کیا نام ہے، اور تو نہ تم نے ابھی تک جہاد کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوست بناؤ تو اپنے قلبی دوست صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو بناؤ، اور کیا نام ہے مومنین کو کیا نام ہے دوست مت بناؤ. اور اللہ خوب خبر رکھنے والا اس کی جو تعلمون تم عمل کرتے ہو. تو اپنی فرینڈ شپ میں بھی انہی کو لو جو کہ آپ کو، کیونکہ کافر دوستوں کا تو دیکھیں دوست کی کمپنی صحبت بہت فرق کرتی ہے. آپ نہ بھی کچھ مانے تو کچھ دنوں بعد آپ کے اندر تھوڑی آپ کے اندر چینجز آنے لگتی ہیں، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آنے لگتا ہے. آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کچھ نہ بھی فرق آئے تو آپ کے دل میں ایک بات رہ جاتی ہے. تو آپ کو مطلب ایک چھوٹی سے چھوٹی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلبی دوستی کو منع کیا ہے. کوئی حریفانہ تعلقات نہ بنائیں اور قلبی تعلق نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص منع فرمایا ہے. ماں نہیں کانا ہے للمشرکین، مشرکین کے لیے ان کے یعمرو وہ آباد کرے مسجدیں اللہ کی شاہدینہ شہادت دینے والے علی انفسہم اپنے نفسوں پہ بالکفر کفر کی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے مسجدوں کے بارے میں کہ نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کرے مسجدیں اللہ کی شہادت دینے کے لیے اپنے نفسوں کی اور کفر کی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسجدیں آباد کرنا ہے یہ کافروں کا کام نہیں ہے. مسجد میں دو طریقے سے بات ہوتی ہے، حصی اور معنوی. حصی بھی ہوتی ہے دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ مسجد میں نمازی آ رہے ہیں، مسجد کی مینٹیننس کیسی ہے، یہ اس کی حصی ہے. معنوی ہے کہ مسجد میں تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے، مسجد میں دین کی رہنمائی ہو رہی ہے. آج کل مسجدیں بھی دیوبندی کی مسجدیں، حوابیوں کی مسجدیں، سنیوں کی مسجدیں، مسجدوں کا بھی نام بنے. بھئی مسجدوں میں آپ دین کی اور قرآن کی تعلیم دیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے ان فرقہ واریت کی، بلکہ آپ اللہ کے دین کی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سنیوں اور حوابیوں کے درمیان یہ چیز ان کے درمیان کیا نام ہے فساد کریٹ کر رہی ہے تو آپ وہ بات ہی نہ وہاں پہ کریں. دین کی تعلیم صرف یہاں تو ختم نہیں ہو جاتی. طریقہ ہوتا ہے دین کو عمل پھیلانے کا، دین کو سکھانے کا.
آپ اللہ کے دین کو سکھائیں، ان کو ان کی بیسک تو سکھائیں. اپنے آپ فرقوں واریت میں آ کے سکھائیں گے تو لوگ تو جو آپ کے فرقوں میں ہوں گے آپ کی طرف بھاگیں گے. تو یہ فرقہ واریت نہیں کرنی ہم نے ہمنے دین کے مطابق چلنا ہے، دین کے مطابق چلنا ہے. قرآن پاک اور اللہ اس کے رسول حضرت محمد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلنا ہے. ہمیں اپنی مرضی سے دین کو نہیں تیار کرنا، دین کو اللہ کے مطابق تیار کرو. تو نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ بات کریں مسجدوں کو اللہ کے لیے اور شہادت دینے والے اور اپنے نفسوں پہ کفر کی. تو یہ لوگ انہوں نے تو بیت اللہ کو تیار بھی کیا. ہم مسجد کہیں گے تو بیت اللہ، مساجد کہیں گے تو اس کا نام ہوگا کہ یہ بیت اللہ کے علاوہ باقی سب مسجدیں بھی. تو یہاں پہ بیت اللہ کا مینلی ذکر ہے کہ یہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے. تو یہ مشرکین نہیں بات کر سکتے ان کو، اور نہ ہی شہادت دیں گے کفر کی. یہی لوگ ہیں جو حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے مال ان کے، اور ان کے مال ضائع ہو گئے. جو شرک کرے گا، کیونکہ یہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، بت کو پوجا کرتے ہیں، جب جو لوگ شرک کریں گے ان کے تو مال ضائع ہو جائیں گے، وہ چاہے کوئی بھی نیکی کام کرتے پھرے. اور ایک جگہ آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر نبی بھی کیا نام ہے شرک کرے گا تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. تو فی النار، آگ میں ہیں، وہی خالد ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ کافر لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ آگ میں ہی جائیں گے. انما بے شک یہ امر وہ آباد کرتا ہے مسجدوں کو اللہ من وہ جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرائٹیریا بیان کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مسجدوں کو بات کرے گا. تو نمبر 1 پہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم آخر اور یوم آخرت پر، وقام الصلاۃ. نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان لائے، وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے. نمبر 3 آت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے. نمبر 4 ولم اور نہ یخشا وہ ڈرے اللہ مگر اللہ سے، فعسا اور تو امید ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے یکون وہ ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والے. اور وہ اللہ کی رضا کے لے رہے ہیں، اللہ کی خشیت کے لے رہے ہیں، اور وہ کیا نام ہے عاجزی اور تقوی کے ساتھ رہیں. اور یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں. اور وہ کسی سے ڈرے مت، تقوی صرف اللہ کے ساتھ کریں اور اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہیں. تو یہ ہے کرائٹیریا دین کے لیے. اور یہاں پہ حدیث میں کچھ مسجدوں کے بارے میں وہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اللہ والے کیا نام ہے مسجدوں کو بات کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. اور ایک اور ہے کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جو کیا نام ہے حدیث ہے کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جو مسجدوں کیا نام ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن کے دل مسجدوں کے لیے اٹکے رہتے ہیں. تو وہ حدیث میں کچھ کوٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ ہیں کہ مسجد زمین میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کو عزت دے، اس کے آنے والوں کو عزت دے. اور دوسری حدیث ہے کہ مسجدوں کو بات کرنے کیا نام ہے کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. اور وہ شخص جو عرش کے سائے تلے ہوگا جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا جن کا مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے اور وہ اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں. اور جب تم کسی شخص کو پابندی کے ساتھ مسجد میں آتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو یہ کچھ احادیث تھی مسجد کے بارے میں. تو مسجد ہمیشہ مساجد کے ساتھ اپنا ایک خاص ریلیشن ہونا چاہیے. تو کیا بنایا تم نے آگے ہے، تو نماز کے لیے آپ مسجدیں ضرور جائیں. مسجدوں میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے آنے والوں کو عزت دیتا ہے. اور عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جو مسجد کی کیا نام جن کا دل اٹکا رہتا ہے، وہ اپنی ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں. تو خدا را نمازیں مسجدوں میں جا کے ادا کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. اب اور اپنے مسجدوں میں دین کی تربیت ایک صحیح طریقے سے کریں. اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. اور ایک جگہ تو یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو پابندی سے مسجد جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. تم نماز کو تو تمہارے ایمان کی گواہی کا سبب بھی بنا دیا گیا ہے. تو مسجدوں کو بات کرو. اور اللہ والے بھی وہی ہیں جو کہ مسجد میں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا گیا کہ عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ مطلب جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور تو اللہ اس کے آنے والوں کو عزت دیتا ہے. تو اللہ کا حق ہے کہ اس کے آنے والوں کو عزت دے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حق تو پورے کرنے والا ہے بے شک.
تو آگے ہے اجعلتم کیا بنایا تم نے سکایا تو پانی پلانا حاجیوں کو، عمارتن اور بات کرنا مسجد حرام کو، من مانی جس کے امن ایمان لایا باللہ اللہ پر، یوم آخر جہاد ہے اس جہاد کی، فی سبیل اللہ کے راستے میں، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو ظالمین جو ظالم ہیں۔ اب یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 19، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ان کے وہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے تب ابھی، وہ لوگ جب غزوہ بدر میں قیدیوں کے طرف پکڑے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا تم ایمان لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے کر آؤں؟ وہ کہتے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بیت اللہ کو بات کرتے ہیں، کیا یہ خیر کا کام نہیں ہے اگر ایمان لے کر؟ تو تب یہ آیت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا کیا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک حضرت عباس رضی اللہ کا گھر تو وہاں پہ تھا کہ جب وہاں سے لوگ گزرتے تھے، لوگ حاجی جب تھک چکے ہوتے تھے تو راستے میں گھر ہوتا تھا تو لوگ یہاں پہ پانی پیتے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ ان کو کشمش کا میٹھا پانی پلاتے تھے، ان کو شربت۔ تو وہ ایک اجر کا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو نئی بات سمجھنے میں لگی کہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا، دین کا کام وہ ایسے نہیں ہوتا، دین کے لیے آپ کو تھوڑا سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک یہ بھی آپ کو سمجھنے میں ملے گی کہ اگر آپ اجر نیک کام کرتے ہیں اور دین ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، ساتھ عمل اپنے کرتے ہیں، اس پہ نیک کام کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے ہمیشہ زندگی گزارتے، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، وہ تمہیں اجر دینے والا ہے۔ آگے ہے اور کیا نام ہے، اور ان کا یہ اس چیز کو پانی پلانا ان سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، باہر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کھڑے کہ کیا حاجیوں کو ایمان کی بات، حاجیوں کو پانی پلانا زیادہ بہتر ہے، جہاد کرنا زیادہ بہتر ہے یا کچھ اور؟ تو حضرت عمر صلی اللہ نے آ کے ان کو ڈانٹا کہ تم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے اونچی آواز میں بول رہے ہو، بحث کر رہے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو پھر یہ آیت آئی تھی کہ پہلے ایمان لے کر آنا زیادہ بہتر ہے، پھر حاجیوں پہ ایمان لانا بہتر ہے، اور پھر حاجیوں کو پانی پلانا بعد میں ہے، پہلے ایمان کیا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا ایمان لے کر آنے کے برابر۔ تو اللہ دینا وہ جو ایمان لائے، وہاجر اور ہجرت کی وجہ سے انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ کے راستے میں، بھی اموال اپنے مال سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، آدم وہ زیادہ بڑھے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک، واولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ فائزون جو کامیاب ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مال سے اور جان سے جو جہاد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اوپر درجے کا ہے۔ جہاد ہوتا ہے ایٹ موسٹ اسٹرگل، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان لگا دینا، دین کو پھیلانے کی کوشش کو کہتے ہیں، پوری اسٹرگل کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اور اگر آپ جہاد تو اگر میں یہ آپ کو کوئی کام کر رہی ہوں، دین کو پھیلا رہی ہوں، تو یہ بھی جہاد ہے، لیکن جو بہترین جہاد ہے وہ مال سے اور کیا نام ہے اس سے مال اور جان سے، کہ آپ اپنے مال سے مسجدیں بناتے ہیں اور وہاں پہ نیک لوگوں کو لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں پہ علم سکھائیں لوگوں کو، یہاں پبلیکیشنز کرتے ہیں، بہت اچھی اچھی اس میں باتیں لکھیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سب سے اچھا مومن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے۔ تو جہاد اور جہاد کی اولین بھی وہی ہے جو کہ مال اور جان سے جہاد کرنا۔ اور ایک جگہ حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ مطلب بہترین آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تحقیق وہ کامیاب ہے۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، یہی ہے بہترین، یہی ہے تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کی ورڈنگ ہے کہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب کامیابی کی نشانی ہے کہ جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنے جانا۔ اور دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کام کرنے ہیں؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا اس پہ عمل کرنا ہے، اس میں جہاد کرنا ہے، ایٹ موسٹ دین کو پھیلانے کی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں میں دین کی اتنی دوری ہے کہ اکثر آپ کو دیکھیں گے تو میں اگر دین کی بات بھی کرنے کو کہیں گے آپ کو میڈم یہاں اس سے کیا ملے گا؟ دیکھیے لوگ دنیاوی اتنے ہو چکے ہیں، میڈم آپ اس کو پیسے کے لیے کرتے ہیں، میڈم دیکھیں یہ مجھے چیزیں، یہ کویسچن سمجھ نہیں آتے
کہ بھائی دین آپ کو یہی چیزیں رہ گئی ہیں دین کے لیے کہ وہ آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے دین کو سکھائیں گے. دین تو ایک مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ ہم نے اس کو آگے پھیلانا ہے. یہ دین پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, انہوں نے ہم تک سکھایا. اب ہماری اسٹرگل ہے کہ ہم نے یہ دین کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر ہم اس کو آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہمارے پہ پریشانی کا باعث ہے. ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک سیکھا اور آگے نہ پھیلایا. جہاں قرآن پاک کو اگر آپ لوگ سیکھ رہے ہیں تو آپ سے سوال ہوگا, آپ اس کو آگے پھیلائیں. دین سیکھنے کا نام ہے, اس کو سکھانے کا نام ہے, پھیلانے کا نام ہے. سب افضل مومن بھی جو ہے جان اور مال سے جہاد کرے, اپنے جان لگا دے. ہجرت لوگوں نے کی اور لوگ اپنے سب کچھ چھوڑ کے اپنی جانوں کو قربان کیا. یہی لوگ ہیں جو کہ مطلب جن کا درجہ زیادہ ہے اور کامیاب ہیں. تو بے شک تحقیق ہے کہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا, تحقیق وہ کامیاب ہے, اسی لیے وہ کامیاب ہے. یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں ربہم رب آپ کا برحمتی رحمت کی منہ اپنی طرف سے, ورضوان اور رضامندی کی جنات اور باغات ہے لہم ان کے لیے فیہا اس میں نعیمن نعمتیں مقیمن قائم رہنے والے. اور جو لوگ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جہاد کی کوشش کریں گے, اتنا اسٹرگل کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے. باغات ہوں گے ان کے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی. اور فرمایا جاتا ہے, ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا کہ آج تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو آج کے بعد مطلب اس کا مطلب کہ آج کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رضامندی دے دی ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہمارے دین کی آخری سٹیج ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت کے لیے رہیں. تو خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ, ان بے شک اللہ ان کے پاس ہے اجر عظیم بہت بڑا. اور مسجد پھر جنت میں جاؤ گے تو وہ بھی ایک خوبصورت ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ایک طرف ہے شرک کر کے آپ لوگ کیا نام ہے اپنے اجر کی بھی ضائع کر لو, اور شرک کر کے اپنے آپ کے اعمال ضائع کر لو اور آگ میں گر جاؤ. اور دوسری طرف ہے جو کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دل میں تقوی کریٹ کر کے, اپنے دل میں عاجزی رکھ کے, تکبر سے دور رہ کے, اور کیا نام ہے جہاد کا کام کر کے, اب دین کو پھیلا کے اور دین کو مال سے, اور اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو آپ اس کو مال سے, آپ اس کو کیا نام ہے جان سے اس کو پھیلائیں, جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں دین کو پھیلائیں. کیونکہ اب آج کل آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی کیا سچویشن ہے, ہمارے لوگ کس طرح برائی میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کو عقل اور شعور نہیں ہے, اور وہ بے دھڑک ہمارے لوگ مسلمان نام کے کہلواتے ہیں. ڈریسنگ سینس ان کی اتنی خراب ہے, نماز روزے کا ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ مسلمان کس چیز کے پھر ایمان لانا, جو میں آخرت پہ ایمان لانا, اللہ پہ ایمان لانا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. ابھی تو میں نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ ایمان لانے کا. اور اگر آپ نماز نہیں قائم کرتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو نہیں کرتے, تو پھر کس نام کے مسلمان کہلواتے کیوں ہیں آپ؟ اللہ اور اس کے رسول کو صرف ماننا مسلمان ہے. اس سے آگے بھی سٹیپس ہیں, اس کو فالو کریں کائنڈلی. تو لوگوں کو نہیں علم اس کے بارے میں, ہمیں علم پھیلانا ہے, ہمیں لوگوں کو علم دینا ہے. اگر یہ کام ادھر رک گیا تو کل آنے والے زمانے میں لوگ اور سے اور برے ہوتے جائیں گے, اور وہ اسلام کے بالکل نام کے رہ جائیں گے, اور اسلام سکسیسفل کی بجائے اسلام ناکام ہو جائے گا. ہمیں اس کو سکسیسفل بنانا ہے, دین کو پھیلانا ہے, دین پہ عمل کریں تو آج ہی ہم سکسیسفل ہو جائیں. تو ہمارے لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو دین کے طریقہ نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی حسن سلوک ان سارے مدینہ کے بارے میں ہم نے پڑھا, تو ہمیں حسن سلوک کے اتنے لیسن ملے, اور ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم حسن سلوک کریں گے. تو لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہمارا دین حسن سلوک کہتا ہے. اگر حسن سلوک ہونے لگ جائے تو ہماری معاشرے کی آدھی برائیاں ختم ہو جائیں. اور اگر ہم مسجد اسلام کو پھیلانے لگیں, اسلام کی تعلیم کو پھیلانے لگیں, تو آج جو اتنا برا ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے, یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے. تو خدا را آپ سب بھی ایک مسلمان ہیں, اور آپ سب بھی تفسیر کو سیکھ رہے ہیں, اور آپ سب بھی تفسیر کو آج کے بعد آپ بھی ایک مفسر ہیں, ایک قرآن پاک کو سکھا سکتے ہیں. آپ سیکھ رہے ہیں تو سکھا بھی سکتے ہیں, تو اس کو آگے سکھائیں اور خدا را دین کو پھیلائیں. ہمارے دین کو پھیلنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے لوگ مسلمان ہو کر دین کو بھولے بیٹھے, ان کو دین سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.